बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 17 जनवरी 2021 बरोज़ इतवार 3 जमात-उस-सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टी वी आपके लिए वाहिद ज़रिया है जो आप तक लेकर आता है ऑथेंटिक खबरें, आपके सवालात जवाबात, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, ओवरटेक फ़्लाइट्स और इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें होंगी। आपके सवालात जवाबात भी शामिल होंगे। इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। किन 8 सूरतों में ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि 8 सूरतों में ड्राइवर ओवरटेक का मिजाज नहीं है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ओवरटेक ना करने की सूरतों की वजाहत करते हुए बताया, पहली सूरत में अगर गुबार या बारिश की वजह से शाहराह का मंजरनामा साफ ना हो। दूसरी सूरत यह है कि अगर मुकाबिल सिमत में महफूज ओवरटेक का मौका ना हो। ऐसी सूरत में भी ओवरटेक नहीं किया जा सकता जब अगली गाड़ी ने ओवरटेक के लिए सिग्नल दे दिया हो। ढलवान यानी कि चढ़ाई, चौराहों और फिसलन वाली सड़कों पर भी ओवरटेक मना है। ऐसी सूरत में ओवरटेक की इजाज़त नहीं जबकि पीछे वाली गाड़ी ने ओवरटेक का अमल शुरू कर दिया हो। ऐसी हालत में भी ओवरटेक की ममानियत है जब एक दूसरे से अटैच लंबे निशानात से ट्रैफिक की लाइनें बनी हो। इसी तरह सड़कों, चौराहों, रेलवे लाइनों, पुलों और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर भी इसकी इजाज़त नहीं। ऐसी हालत में भी ओवरटेक की इजाज़त नहीं जबकि आगे चलने वाली गाड़ी की रफ्तार आपकी गाड़ी से ज़्यादा हो। मवासलाती निज़ाम की खिलाफ वर्जी 40 मिलियन रियाल से ज़्यादा जुर्माने। सऊदी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (CITC) ने मवासलाती निज़ाम के खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद सऊदी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर 40 मिलियन सऊदी रियाल से ज़्यादा के जुर्माने कर दिए। CITC ने ये जुर्माने सऊदी टेलीकॉम कंपनी STC, एतिसलात कंपनी मोबाइली और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी सऊदी अरब ज़ैन KSA, इत्तेहाद, जोहरा टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लेब्रा मोबाइल KSA पर आयद किए हैं। STC पर 31.4 मिलियन, मोबाइली पर 1.2 मिलियन, ज़ैन पर 9,96,000 और इसी तरह दूसरों पर भी मुतअद्दिद जुर्माने आयद किए गए। मवासलाती खिलाफ वर्जियों में CITC के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए प्रमोशनल पेशकश करना, लाइसेंस के बगैर फ्रिक्वेंसियों का इस्तेमाल करना, कस्टमर की मुतअद्दिद शिकायत के सिलसिले में अमल करने में फैसलों पर नाकामी पर ये जुर्माने आयद किए गए हैं। हादसा से बचाव का बेहतरीन निज़ाम, अरब दुनिया में सऊदी अरब का पहला नंबर। सऊदी अरब ट्रैफिक हादसा से बचाव का बेहतरीन अलर्ट सिस्टम रखने वाला अरब दुनिया का पहला मुल्क बन गया। अरब न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि GCC डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत ट्रांसपोर्ट ने मुल्क के 48 घंटे से ज़ायद हिस्सों पर ख़तरात से महफूज रखने और इंतबाह जारी करने वाली टेक्नोलॉजी लगाई है। इन हालात में से खबरदार करने वाली आवाज़ें उस वक्त निकलती हैं जब ड्राइवर थकावट या मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से तवज्जो खो देता है। इस तरह जब ख़राब मौसम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है तो ये निज़ाम वार्निंग जारी करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन इक़दामात और टेक्नोलॉजी की बदौलत 1000 हादसात में हलाकतों की शरह 28% से कम होकर 16 पर आ गई है। सऊदी और गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन में क्या फ़र्क है। सऊदी अरब में इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ईमान अल मंसूर ने कोरोना की सऊदी वैक्सीन और दुनिया के दीगर मुल्कों की वैक्सीन के दरमियान फ़र्क की वजाहत की है। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम 1 to 0 को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर ईमान अल मंसूर ने कहा कि सऊदी वैक्सीन DNA टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है। इसके लिए गैर मामूली मनफी दर्जा हरारत की ज़रूरत नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यह वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सऊदी वैक्सीन को 4 सेंटीग्रेड ठंडे माहौल में महफूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसे मुकम्मल 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हैं। इस खूबी का फ़ायदा उन मुल्कों को ज़्यादा होगा जहां वैक्सीन के तहफ़्फ़ुज़ और इसे दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने का इंतज़ाम नहीं। सऊदी वैक्सीन स्कॉलर्स टीम के सरबराह डॉक्टर ईमान अल मंसूर का कहना था कि क्लिनिकल ट्रायल्स के मरहले से कामयाबी के साथ गुजरने के बाद ही ये दावा किया जा सकेगा कि ये वैक्सीन किस हद तक महफूज है, जबकि अगले मरहले में वैक्सीन के मौसर होने का पता लगाया जाएगा। डॉक्टर ईमान अल मंसूर ने मज़ीद कहा कि सऊदी वैक्सीन जिस मरहले से गुजरेगी उसकी तजज़ियाती रिपोर्ट जारी की जाती रहेगी। तमाम मराहिल में कामयाबी के बाद ही सऊदी वैक्सीन की तैयारी का इजाज़तनामा जारी होगा। इस सारी कार्रवाई में तकरीबन 8 महीने लग जाएंगे।
یاد رہے گزشتہ روز امام عبد الرحمان یونیورسٹی نے ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان میں کہا تھا کہ یہ ویکسین ڈاکٹر ایمان المنصور کی قیادت میں اسکالر کی ایک ٹیم نے تیار کی ہے۔ ایک بہت بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، تنخواہوں کی کٹوتی کن 6 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ کسی بھی ملازم کی تنخواہ اس کی ریٹن جو تحریری منظوری کے بغیر نہیں کاٹی جا سکتی، البتہ 6 صورتیں ایسی ہیں جو اس سے مستثنی ہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے سعودی قانون محنت میں آجر اور اجیر کے اہم حقوق پر مشتمل ایک نوٹ بک جاری کی ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کن 6 صورتوں میں ملازم کی تحریری منظوری کے بغیر اس کی تنخواہ کاٹی جا سکتی ہے۔ آجر کو اجیر پر واجب قرضے یعنی کہ اگر کوئی لون لیا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ آپ کی تنخواہ میں سے ماہانہ کٹوتی کر سکتا ہے، لیکن وہ 15% سے زیادہ نہیں کاٹ سکتا۔ سوشل انشورنس اور اس کے علاوہ قانونی طور پر زر اشتراک تنخواہ سے کاٹا جا سکتا ہے۔ بچت فنڈ میں اگر تو شریک ملازم کی تنخواہ سے کاٹی جا سکتی ہے، فنڈ کے قرضے کی رقم بھی تنخواہ سے کاٹی جا سکتی ہے۔ اگر آجر اپنے اجیروں کے لیے مکان بنوا رہا ہو یا انہیں کوئی اور سہولت فراہم کر رہا ہو تو اس حوالے سے کسی بھی پروجیکٹ کی انسٹالمنٹ تنخواہ سے وصول کر سکتا ہے۔ خلاف ورزیوں پر عائد ہونے والے جرمانے بھی وصول کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ پر کوئی پینلٹی وغیرہ لگائی گئی ہو اور آپ نے کوئی خلاف ورزی کی ہو۔ اس کے علاوہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جو قرضہ بھی تنخواہ سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماہانہ کٹوتی چوتھائی تنخواہ سے نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ عدالت نے اس کے برعکس کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہو۔ وصولی کے سلسلے میں فیملی کا نان نفقہ ترجیحی بنیادوں پر وصول کیا جائے گا، جبکہ دیگر قرضوں سے قبل کھانے پینے، رہنے اور رہائش کا قرضہ لیا جائے گا۔ اب کچھ بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات۔ کرونا خلاف ورزی کا جرمانہ ادا کیے بغیر چھٹی پر جا سکتے ہیں کیا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کی جانب انتہائی منظم اور جامع پروگرام پر عمل کیا گیا، جس کے سبب معاملات میں تیزی سے بہتری آ رہی ہے۔ حکومتی اقدامات کا مقصد لوگوں کو اس مرض سے محفوظ رکھتے ہوئے جلد از جلد حالات کو بہتر بنانا ہے۔ حکومتی اقدامات کے سبب سعودی عرب میں کرونا بڑی تیزی سے قابو پا لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حالات بہت حد تک بہتر ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں بھی مرحلہ وار اٹھا لی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا کی ویکسین منظور کر کے اس کے بعد اس کو لگانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میاں ماجد کہتے ہیں، کرونا حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر مجھے 1000 ریال جرمانے کا نوٹس موصول ہوا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میں نے ابھی جنوری کے آخر میں چھٹی جانا ہے، کیا جانے سے پہلے جرمانہ ادا کرنا لازمی ہوگا؟ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کی مد میں جس جرمانے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ماسک استعمال نہ کرنے پر عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ چھٹی پر جاتے وقت جرمانوں وغیرہ کی ادائیگی کریں، بصورت دیگر انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ پر ماسک کی خلاف ورزی کی مد میں جو جرمانہ عائد کیا گیا ہے اس کی ادائیگی کیے بغیر آپ کا خروج ہوتا نہیں لگ سکتا۔ جب تک آپ کے ذمہ واجب الادا رقم جمع نہیں ہو جاتی، سسٹم آپ کو کلیئر نہیں کرے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جرمانہ ادا کر دیں۔ قانون کے مطابق جرمانے کے نوٹس کی وصولی کے 1 ماہ کے اندر اس کے بارے میں متعلقہ ادارے میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جرمانہ غلط آیا ہے، تاہم اس کے لیے آپ کو ثبوت مہیا کرنے ہوں گے۔ نثار احمد کہتے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ ابشر کے لیے ID بناتے وقت فنگر پرنٹ درست نہیں ہے، اس کے لیے مجھے کیا دوبارہ جوازات جانا ہوگا یا کسی بھی ابشر مشین سے پروسیس مکمل کر سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں اقاموں اور دیگر قانونی امور کی انجام دہی کے لیے تمام معاملات کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ابشر سسٹم پر اپنا اکاؤنٹ بنانا لازمی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے محکمہ جوازات کے علاوہ مختلف شاپنگ مالز میں بھی سسٹم نصب کیے گئے ہیں، جہاں آپ اپنی معلومات فیڈ کر کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ ابشر میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے لازمی ہے کہ سسٹم میں فنگر پرنٹ اور تصویر اپلوڈ کی جائے اور وہ موبائل نمبر جس کی سم آپ ID سے نکالی گئی ہے وہی فیڈ کیا جائے، کیونکہ ID بناتے وقت سسٹم آپ کے موبائل نمبر کو ریڈ کرے گا اور وہاں سے ڈاٹا اپلوڈ کرے گا۔ بعض لوگ غلطی سے فنگر پرنٹ دیتے وقت ہاتھوں کو صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے فنگر پرنٹ فیڈ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ سسٹم میں فنگر پرنٹ فیڈ نہیں کیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروسیس مکمل ہی نہیں ہوا۔ آپ کسی بھی ابشر اکاؤنٹ بنانے کے لیے کسی بھی سسٹم کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹ فیڈ کرا سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو جوازات جائیں یا کسی بھی مال میں جہاں ابشر سسٹم نصب ہے وہاں سے فنگر پرنٹ اپلوڈ کر کے پروسیس مکمل کر سکتے ہیں۔
محمد حسنین کہتے ہیں کہ ویزا جو ہے ورک ویزا کب سے شروع ہوں گے اور اس کی سٹیمپنگ کے بارے میں بتائیے گا۔ ورک ویزا سے مراد اگر وہ ویزا ہیں جو آلریڈی ایشو ہو چکے ہیں اور ان کی سٹیمپنگ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، ویزا کی پروسیسنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر پاکستان کی، کیونکہ انڈیا کے لیے تو فی الوقت فلائٹس کا سلسلہ بند ہے، ان کی فلائٹس جو ہیں وہ 31 مارچ کے بعد ہی اوپن ہوگی، کیونکہ 31 مارچ تک جو ہے سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ تمام طرح کی فلائٹس جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی۔ تو اس کے بارے میں ابھی جتنے بھی ویزاز ہیں، نیا ویزا بھی بالکل مل رہا ہے اور ویزا کی سٹیمپنگ بھی جاری ہے، اس میں کسی قسم کی ابھی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ لوگ جو نئے ویزے پر آنا چاہتے ہیں ان میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، وہ ویزا لے کر بالکل سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ بحرین میں فائزر کی کرونا ویکسین کی فراہمی میں تاخیر۔ بحرین کی وزارت صحت نے ہفتے کو بتایا کہ فائزر بائیو ٹیک کی جانب سے جنوری میں کرونا ویکسین کی بحرین کے لیے فراہمی میں تاخیر ہو جائے گی۔ عرب نیوز نے روئٹرز کے حوالے سے بتایا کہ اس تاخیر کے باوجود کرونا ویکسین کی دوسری خوراک شیڈول کے مطابق سپلائی کی جائے گی اور اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی۔ کچھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق اور اسپیشل فلائٹ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا کی فلائٹس کے متعلق بہت زیادہ سوالات کا جو ہے وہ سامنا ہے، بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا کی فلائٹس کے بارے میں کوئی بھی مزید تازہ ترین اپڈیٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا، ایئر ببلز کا سلسلہ رک چکا ہے، کیونکہ ابھی سعودی عرب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 31 مارچ 2021 سے تمام طرح کی فلائٹس کو بحال کر دیا جائے گا، اور ابھی فی الوقت انڈیا نے بھی اپنی فلائٹس کو بند کر رکھا ہے، ابھی صرف وندے بھارت مشن کے تحت ایئر ببلز کو چلا رہا ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں، اور ابھی جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ وایا دبئی سے سعودی عرب آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے تو۔ فی الوقت بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ کی۔ آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹس وندے بھارت مشن کے تحت جائیں گی، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے آج کون کون سی فلائٹس پاکستان سے آ رہی ہیں۔ جدہ سے آج صرف ایک فلائٹ جائے گی ممبئی کے لیے، انڈیگو کی 6E9231، اور ریاض سے 3 فلائٹ جائیں گی، جس میں سے ایک دلی جائے گی ایئر انڈیا کی AI1922، ریاض سے جو ہے تروندرم کے لیے جائے گی ایک فلائٹ ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1532، G86835 ریاض ٹو لکھنؤ گو ایئر، IX1486 دمام سے کوچن کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس، اور آخری فلائٹ دلی کے لیے جائے گی G86897 دمام سے دلی گو ایئر کی فلائٹ ہوگی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹ کی، تو اسلام آباد سے آج ٹوٹل 4 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 جدہ اور 2 ریاض کے لیے آئیں گی۔ اور اگر بات کرتے ہیں کراچی کی، 2 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے، ایک فلائی ناس کی، ایک سعودیہ کی فلائٹ ہوگی۔ لاہور سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک جدہ اور ایک دمام کے لیے، ایک PIA اور ایک فلائی ناس کی فلائٹ ہوگی۔ ملتان سے 2 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے، ایک PIA اور ایک ایئر بلو، اور پشاور سے 3 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 جدہ اور ایک ریاض کے لیے ہوگی۔ کمپلیٹ اسکیجول آپ کی اسکرین پر اس وقت موجود ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کورونا کے ایکٹیو کیسز 1894 رہ گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 140 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,64,753 ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز 1894 ہیں، جن میں سے 321 کی حالت نازک ہے۔ ہفتہ 16 جنوری کو وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 159 مریض شفایاب ہوئے۔ اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,56,541 ہو چکی ہے۔ سعودی ڈرائیوروں کے لیے ملازمت کے مزید مواقع۔ آن لائن سفری سہولت فراہم کرنے والی کمپنی کریم نے سعودی عرب میں اس شعبے کو مکمل طور پر مقامی بنانے کے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے سعودی ڈرائیوروں کے لیے مزید ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ اس نے اصول کا محدود اثر پڑے گا، کیونکہ شہری پہلے سے ہی رائڈ ہیلپنگ سیکٹر کے شعبے میں ملازمت کا 96% حصہ بن چکے ہیں۔ ریاض میں ڈرائیو ان سینما ہر روز 3 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ سعودی عرب ریاض میونسپلٹی نے ڈرائیو ان سینما اور ومیز ریاض کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ یہ دونوں پروگرام پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے ہوں گے۔ سعودی ویژن 2030 کے تناظر میں نئے انداز کے پروگرام متاثر کروائے جائیں گے۔ اس سے نئے پروگرام کے مطابق آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی فلمیں دیکھ سکیں گے۔ ڈرائیو ان سینما کی جگہ 150 سے زیادہ کاروں کے لیے کافی ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔